चाचू, चाचू, ओ चाचू, बाहर आए। बंटी चाचू की गर्दान लगाए 420 की स्पीड से भागता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ। अरे कहाँ पर भागा जा रहा है? फरीदा बेगम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनको भी क्रॉस करता गया। शामिर खान अभी थोड़ी देर पहले ही जिरगे से घर वापस आया था। 2 दिन से वो जमीनों के हिसाब किताब की वजह से सो भी नहीं पा रहा था। अब उसका इरादा खुलकर अपनी नींद लेने का था, लेकिन बंटी ने उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। शामिर, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी, वो एक झटके से उठा। उसे अपने सर में दर्द की टीसें उठती हुई महसूस हो रही थी। क्या मसला है इन लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। ना तो खुद इन लोगों को सुकून मिलता है और ना ही किसी और को सुकून करने देते हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो शुक्र अदा करके सोने के लिए लेटा था कि आज उसकी बेगम साहिबा ने कोई फुलझड़ी नहीं छोड़ी, लेकिन बेगम साहिबा की कमी बंटी ने पूरी कर दी थी। क्या तकलीफ है तुम्हें? शामिर का काट खाने वाला अंदाज बोला। बंटी ने डरने की एक्टिंग की। ये अलग बात थी कि वो किसी के बाप से भी नहीं डरता था। वो चाचू, एक छोटा सा मसला हो गया। चाची आम के दरख्त पर टंग गई हैं। क्या? शामिर इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि उसे अपने ही कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बता। ये सुनकर बंटी पहले तो गड़बड़ा गया, क्योंकि उसमें सारी कारस्तानी उसकी अपनी ही थी, लेकिन अब बताना भी जरूरी था, वरना मोहतरमा कशफ साहिबा हमेशा के लिए आम के दरख्त की होकर रह जाती। वो चाचू, मेरे कहने का मतलब यह है कि चाची को आम खाने का बहुत दिल कर रहा था। वो सुबह से मेरे पीछे लगी हुई थी। मैंने मामा शरफू से उन्हें सीढ़ी मांग कर दी, लेकिन आपको तो पता है ना कि वो बहुत भूखे हैं और हद से ज्यादा कंजूस। जैसे ही चाची ऊपर चढ़ी, वो अपनी सीढ़ी मांगने के लिए वापस आ गए और अब चाची उधर दरख्त के ऊपर ही मौजूद हैं। और ये सारा कारनामा तुम लोग कहाँ पर सर अंजाम दे रहे हो? शामिर खान ने अपने अंदर उठते हुए लावे पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने मौजूद बंटी को भी उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंकता जहां से वो कभी भी वापस ना आ सके। उसके बड़े भाई के बच्चों ने उसकी नाक में दम करके रखा हुआ था। वो सिर्फ 2 ही थे, बड़ा शहरयार और छोटा बंटी, लेकिन 20 पर भारी थे। और फिर सोने पर सुहागा कि उसकी बीवी भी उसकी जिंदगी में आ गई, जो उसके भतीजों से भी 2 हाथ आगे थी। चाचू, ये सब कुछ हम लोग को पुराने बाग में कर रहे थे, तुम आज मेरे हाथ से नहीं बच सकते। वो उसे उंगली उठाकर धमकी देता हुआ तेजी से हवेली से बाहर निकल गया था। ड्राइवर उसे देखकर तेजी से उसके पास आया, लेकिन शामिर ने हाथ उठाकर उसे वहीं पर ही रुकने का इशारा किया। वो अब मजीद लोगों के सामने अपना और अपनी बीवी का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इस औरत ने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। वो गाड़ी चलाते हुए गुस्से से मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था, जबकि बंटी उसकी गाड़ी के पीछे भागता जा रहा था। यहाँ से बाग का फासला तकरीबन 10 मिनट का था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र सामने मौजूद औरतों के मजमे पर पड़ी। बाग के करीब ही कुआं मौजूद था, जहाँ से गांव की औरतें पानी भरने के लिए आती थीं। चूंकि दरख्त पर हवेली की औरत चढ़ी थी, इसीलिए किसी मर्द को वहां पर आने की इजाजत नहीं थी, मगर औरतें जी भर कर अपना शौक पूरा कर रही थी। वो साहब जी, बेगम साहिबा को जल्दी से नीचे उतारो, बेचारे की तो बहुत बुरी हालत हो रही है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। इसको तो मैं उतार कर ऐसी जगह पर बिठाऊंगा कि दोबारा कभी भी ये किसी चीज पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, जी साहब जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। आप मेहरबानी करके साइड पर हो जाएं। शेर खान, तुम ऐसा करो, इन सबको बाहर निकालो। तुमने इन्हें अंदर आने की इजाज़त कैसे दी? वो साहब जी, वो चौधराइन बेगम ने इनको इजाज़त दी है। चूँकि ये बाग चौधरियों का था ना, इसलिए शामिर खान को ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अब क्या मुझे तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? जल्दी से नीचे उतरो। ये सुनकर दरख्त पर मौजूद कशफ ने सहम कर उसके चेहरे को देखा और फिर सरसराते हुए लहजे में बोली,
اگر مجھے نیچے اترنا ہوتا تو میں کب کی اتر جاتی. مجھے بھی اس جگہ پر چڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. وہ تیز لہجے میں بدتمیزی سے بولی تھی جس سے شاہمیر خان کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم مجھ سے اس وقت کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ارے چاچو کیا کر رہے ہیں آپ؟ بنٹی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس وقت اندر داخل ہوا. راستے میں اس کا دوست مل گیا تھا، اسی کے اسکوٹر پر یہاں پر آیا تھا. تم تو میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہی ہو جاؤ. یہ تم لوگوں نے مل کر کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ کیوں تم لوگوں کو میرا ناک کٹوانے کا ارادہ ہے؟ دادا جان مجھے گاؤں کا اگلا سردار بنانا چاہتے ہیں اور تم لوگوں نے مجھے یہاں پر جوکر بنا کر رکھ دیا ہے. جلدی سے اس ماما سے سیڑھی کا اس کی تو میں ایسی کی تیسی کرتا ہوں. ارے یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو سمجھ رہی تھی شاہمیر جی کہ آپ درخت پر چڑھ لیتے ہیں. میں انسان ہوں، کوئی بندر نہیں، شاہمیر نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا. تو بنٹی اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ درخت پر موجود کشف کو آرام نہیں تھا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی عزت افزائی کا اس نے بدلہ بھی تو لینا تھا. اسی لیے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے نرم لہجے میں بولی. مگر دادی جان تو کہتی تھی کہ بچپن میں آپ نے کوئی بھی دیوار اور کوئی بھی درخت نہیں چھوڑا تھا، آپ کو ہر جگہ پر لٹکنے کی عادت تھی، اسی لیے تو قسمت نے آپ کو ابھی تک لٹکایا ہوا ہے. شاہمیر نے پھر سے اسے انتہائی غصے سے دیکھا. وہ اب اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی. پھر مجبوراً شاہمیر کو خود ہی درخت پر چڑھنا پڑا. جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہو گئی. مجھے ہاتھ مت لگائیے گا اور نہ ہی مجھے بہکانے کی کوشش کیجیے گا. شاہمیر کا پارا پھر سے ہائی ہونے لگا تھا. تمہیں یہاں سے اترنا ہے یا نہیں؟ اور جہاں تک ہاتھ لگانے کا سوال ہے تو ان سب چیزوں کا فیصلہ بعد میں ہوگا. تم صبر کرو اور دیکھو تو صحیح کہ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. یہ کہہ کر اس نے محترمہ کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا. وہ زور سے شاہمیر کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی. اس کی دھڑکنیں اس کے مضبوط چیسٹ کے ساتھ زور سے ٹکرائی تھیں. ایک لمحے کے لیے تو اس کی سانس رک گئی تھی، لیکن شاہمیر یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. تب تک شرفو ماما بھی سیڑھی لے کر آ گیا، اسی لیے وہ آسانی سے نیچے اتر گئی اور اب اپنی موٹی موٹی نظریں کچے آموں کے لیے دہرا رہی تھی، جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالا تھا. اسے بنٹی کو بھی تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں سے ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ. کشف کی نظر جیسے ہی آموں کے تھیلے پر پڑی تو وہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکی، لیکن اس سے پہلے اس کے شوہر نامدار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اس کو یہیں پر ہی چھوڑو اور میرے ساتھ گھر چلو. کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کے لیے میں نے اتنی محنت کی تھی. وہ تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، شاہمیر نے دو ٹوک انداز میں کہا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا. محترمہ کا دوپٹہ ابھی بھی اس کے بازو کے نیچے سے ہو کر اسی صورت میں بندھا ہوا تھا. وہ کسی اینگل سے بھی گاؤں کے سب سے معزز خاندان کی بہو نہیں لگ رہی تھی. شاہمیر نے اسے دھکا دینے والے انداز میں گاڑی میں بٹھایا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی. آپ مجھے پھر سے دھکا دے رہے ہیں اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پہلا کر شاہمیر کو دھمکی دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئی کیونکہ اس وقت شاہمیر بھی بہت غصے میں معلوم ہو رہا تھا. میرا بس چلے نا تو میں تمہیں ایک گاڑی کے بجائے کنویں میں دھکا دے دوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فی الحال اس چیز پر میرا زور نہیں ہے. آج تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں. ہم دونوں کے درمیان پہلے یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور میں آپ کی باتوں میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گی. وہ سمجھدارانہ انداز میں شاہمیر کو اس کی بات یاد کرواتے ہوئے بولی تو وہ طنزیہ انداز میں ہنس دیا. میں نے تو اپنا وعدہ کیا ہوا وعدہ پورا کر رہا ہوں، لیکن تم نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں یہ بھی سمجھایا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے میری عزت پر آنچ آئے، مگر تم نے تو میری پوری عزت کا ہی فالودہ بنا کر رکھ دیا ہے. آج تو تمہیں دادا جان کے ہاتھوں سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. وہ دونوں جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے تو محترمہ نے
گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ شاہ تو اس کی اس ایکٹنگ پر ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ شروع کر دے گی۔ دادا جان کو بھی اپنے ملازم سے کافی حد تک معاملات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی اپنی پوتی پر غصہ تھے، لیکن اسے روتا ہوا دیکھ کر ان کا دل پگھلنے لگا۔ اپنی پوتی سے کچھ بھی پوچھنے کے بجائے انہوں نے غصے سے شاہ کو گھورا تھا، جیسے ساری کی ساری غلطی اسی کی ہو۔ دوسری طرف کشف بھاگتی ہوئی دادا جان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ دادا جان، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ یہ کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹیں گے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے آج نہ صرف مجھے دھکے دیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے، اور کوشش بھی کی ہے۔ اتنی زور سے انہوں نے مجھے گاڑی میں پھینکا، اگر میرا سر سیٹ کے پچھلے لوہے کے ساتھ جا کر لگ جاتا نا تو ماں قسم مجھے آپ اپنی مرحوم دادی سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شاہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن دادا جان اس سے پہلے ہی دھاڑتے ہوئے چلائے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً ہی کشف کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دادا جان، آپ یہ بھی تو سنیں نا کس نے کیا کیا ہے؟ اس بار بھی کشف نے زور و شور سے اپنی صفائیاں پیش کرنی شروع کر دی تھی۔ دادا جان، ماں قسم جو بھی کیا ہے مجبور ہو کر کیا ہے۔ میں ان کو کافی دنوں سے کہہ رہی تھی کہ مجھے پرانے باغ لے کر جائیں، مجھے وہاں پر کچے آم کھانے ہیں، لیکن یہ ہر بار ہی مجھے کہہ دیتے تھے کہ تمہاری اپنی شکل کچے آم کی طرح ہے، خود کو شیشے میں دیکھ لیا کرو، دل بھر جائے گا۔ یہ کہہ کر محترمہ نے چند لمحوں کا وقفہ کیا، پھر آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، کیا میں آپ کو کسی اینگل سے کچے آم کی طرح لگتی ہوں؟ لوگ مجھے ہانی عامر سے تشبیہ دیتے ہیں، اور میرا اپنا شوہر مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے واہ ویلا مچا دیا تھا۔ دادا جان نے شاہ کو نظروں سے بیٹھک میں جانے کا اشارہ کیا اور اپنی پوتی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولے، نا میری بچی، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، اور جہاں تک اس نالائق کا سوال ہے، اس سے تو میں خود اپنے طریقے سے نمٹ لوں گا۔ تو جا اپنے کمرے میں جا کر آرام کر۔ دادا جان، اس سے تو اچھا ہے کہ آپ مجھے کھلے عام پھانسی لگا دیں، کم از کم مجھے ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں نہ بھیجیں، مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پلیز صرف آج کی رات کے لیے مجھے میری ساس کے پاس سونے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی بے چارگی سے اپنی موٹی آنکھوں کو مزید پھیلا کر کچن سے باہر نکلتی فریدہ بیگم کو دیکھا تھا، جن کی اپنی بہو میں جان بستی تھی، کیونکہ جب سے ان کی بہو ان کی زندگی میں آئی تھی تب سے تو فریدہ بیگم کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ ہفتے میں 3 دن 7 سٹیپ سکن کیئر تو لازمی ہوتا تھا، جو وہ اپنی بہو سے ہی کرواتی تھی۔ اس کے علاوہ مینی کیور، پیڈی کیور بھی ہفتے میں ایک بار وہ اپنی بہو کے ساتھ پارلر جا کر کرواتی۔ کشف نے انہیں ہر طریقے سے اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا، اور اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی بھی کہتی تھی۔ جہاں تک شاہمی کا سوال تھا تو وہ خاندان کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ تھا، حد سے زیادہ ضدی اور خود سر تھا، ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا اور غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ لیکن یہ بھی تھا کہ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کشف کے ساتھ اس کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ اسے وہ 18 سالہ لڑکی ایک آنکھ بھی نہیں بہاتی تھی، جس کے قصے سن کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ اپنی حرکتوں سے لڑکی کم اور لڑکا زیادہ معلوم ہوتی تھی، جبکہ شاہ کو ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو سمجھدار ہو اور اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسے یہ ضدی چھوٹی چڑیا بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ جہاں تک کشف کا سوال ہے تو اسے بھی گاؤں کا ماحول حد سے زیادہ زہر لگتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ جب وہ کاکی تھی تب ہی اس کا شاہ کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا تو وہ بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے بھی اس نے شاہ کو کالیں کروا کر باقاعدہ طور پر دھمکیاں دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے شادی کی تو تمہاری زندگی کو سرکس بنا دوں گی، مگر شاہ اپنے دادا جان کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا یا کسی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو دادا جان اسے 100 ایکڑ کی زمین سے آگ کر دیں گے اور سرداری کا تاج بھی اس کے سر پر نہیں رہے گا۔ حویلی میں دادا سب سے بڑے تھے اور ان کے 4 بیٹے تھے، 3 حویلی میں رہتے تھے
اور ایک جو کہ کشف کے بابا تھے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، مگر کشف کی وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ جب تک وہ لندن میں رہی تب تک اس نے وہاں پر بھی ہمیشہ انہیں تنگ ہی رکھا تھا۔ کشف کی ماں اس کے بچپن میں ہی چل بسی تھی، ساری ذمہ داری اس کے باپ پر تھی، اور ابھی ان کا ارادہ پاکستان بھیج کر کشف کا نکاح کرنے کا تھا، کیونکہ پڑھائی میں نہ تو میڈم صاحبہ کا دماغ چلتا تھا نہ ہی اسے کوئی خاص انٹرسٹ تھا، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی عیاشی کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اس عیاشی کو تب بریک لگی جب اس کے باپ نے اسے چھٹیاں منانے کے بہانے اس کی نانی جان کے گھر پاکستان بھیجا، اور یہیں پر ہی اس کے بچپن کے نکاح کا راز فاش ہوا تھا۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی زبردستی نکاح نامے پر سائن کروائے گئے، لیکن شادی کی پہلی ہی رات اس نے اپنے شوہر انعامدار کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ تم میرے قریب نہیں آؤ گے اور نہ ہی مجھے ہاتھ لگاؤ گے، نہ ہی مجھے بہکانے کی کوشش کرو گے، کیونکہ ابھی میں جوان ہوں، اس لیے تھوڑی تھوڑی بہک جاتی ہوں۔ بدلے میں بھی تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گی، چاہو تو 1000 گرل فرینڈز بنا کر گھومتے رہو، اور پھر جب دادا جان مر جائیں گے تو ہم اپنے اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ شاہ میر خان نے جب اس چھوٹی سی لڑکی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سنی تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، یعنی اس کے بارے میں جو کچھ بھی پہلے سنایا گیا تھا وہ تو بالکل سچ تھا۔ وہ محترمہ واقعی چھوٹے پیکٹ میں ایک بڑا دھماکہ تھی۔ شاہ میر یہ سوچ کر بھی پریشان ہو رہا تھا کہ اگر دادا جان کو اس کے ارادوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے بارے میں جتنے بھی خیالات رکھتے ہیں ان کو تیزاب سے دھونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب ان کے نکاح کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ شروع میں تو اس نے یہاں پر واقعی میں بہت زیادہ انجوائے کیا، کیونکہ یہاں پر ایک اور ٹوسٹ یہ بھی تھا کہ شاہ میر کی ماں اس کے رشتے میں خالہ بھی لگتی تھی۔ فریدہ صاحبہ کشف کے دوسرے نمبر والے تایا کی بیوی تھی، اسی لیے ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا پیار تھا، جو کہ شاہ میر کو ایک نظر بھی نہیں بھاتا تھا۔ آج اپنی جان بچانے کے بعد وہ اطمینان سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ سرہانے کے نیچے سے لیس کا بڑا سا پیکٹ نکال کر اب وہ اس کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ دوسری طرف دادا جان شاہ میر کو جی بھر کر باتیں سنا رہے تھے، اور وہ بہت ہی تحمل سے ان کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ اپنے دادا جان سے کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کا ڈرامہ اس کی بیوی نے کیا تھا اس کے بعد تو کوئی بھی اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ رات کو لیٹ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کشف نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ دستک کی آواز پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ دل ہی دل میں کھل کر مسکرا رہی تھی، شاہ میر صاحب اب آئے گا مزہ، بڑے آئے تھے مجھے اپنی انگلیوں پر نچانے والے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک شاہ میر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تو وہ زور سے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا سر دکھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو بدحواس ہو گئی، پھر اپنے آپ کو ہوش کی وادیوں میں واپس لاتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، وہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں پہلے ہی دن سمجھا دیا تھا کہ مجھے مکار اور فسادی عورتیں انتہائی زہر لگتی ہیں، اور وہ عورتیں جو جھوٹ بولتی ہیں وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اس کی گرفت کشف کے بازو پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تکلیف کی وجہ سے کشف کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں درد ہو، شاید تمہیں تھوڑی سی عقل آ جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس کی گردن پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے بولا۔ کشف اس کا روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ویسے اماں جان بھی کہتی تھیں کہ جب تک میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہ ہو تب تک بیوی اپنے میاں سے ڈرتی نہیں ہے۔ وہ پراسرار انداز میں بولتا وہ اس کے قریب ہوا۔ محترمہ کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی امی کو بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، اور میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو پھر ان کے درمیان ہر طرح کی جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ ارے لیکن تمہاری جھجک تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہے، جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے
کہ جب ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو جائے گا تو تمہاری جھجک دوبارہ سے واپس آ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں چلائیں تو وہ بری طرح سے تڑپ اٹھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سسکتے ہوئے کہا، کیونکہ اب اس دشمن جاں کے ہاتھ اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر جا کر ٹھہر گئے تھے۔ اس کی دونوں دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ان کو ہلکا سا دبا رہا تھا، اور ادھر وہ محترمہ اس کی قربت میں کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اس نے پوری قوت کے ساتھ شاہ کو خود سے دور دھکا دیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ آہستہ آواز میں بات کرو، تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ اس بار شامی نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تو اس کی انگلیوں کی تپش کو محسوس کر کے بے بس ہو رہی تھی۔ ایک تو ابھی اس کا 19واں سال شروع ہوا تھا اور دوسرا اس کے جذبات بھی اس وقت کچھ زیادہ ہی بھڑک رہے تھے اور اس کی نیڈز بھی بڑھ گئی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر جذبات میں بہک کر اس نے کوئی بھی غلطی کر دی تو پھر ساری زندگی کے لیے پچھتاتی رہے گی۔ پہلی ہی رات اس نے شاہمیر کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آئیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی جسمانی تعلق قائم کریں گے، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ نکاح خاموشی سے بغیر کسی جسمانی تعلق کے ختم کر دیں گے۔ اس پر اس نے اسٹامپ پیپر بھی سائن کیا تھا اور شاہمیر سے بھی کروایا تھا، لیکن اب وہ شخص اپنی ڈیل توڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے محترمہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس پر جھکا اور اس بار اس نے اس کی دھڑکنوں کو زیادہ زور سے دبایا تو کشف نے اپنی ٹانگیں اس کے پیٹ پہ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا تو وہ اس کی ٹانگوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سائڈ پر کرتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ کشف کا جسم آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا، جسے محسوس کر کے شاہمیر عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ جھجک صرف اور صرف اسی صورت میں ہی قائم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی گردن کو ہلکا سا کاٹا تو وہاں پر نشان بن گیا۔ شاہمیر، آپ مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ نے کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میری جان، تم بھی تو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑتی ہو۔ میں بھی اگر ایک بار وعدہ توڑ دوں گا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن میں ایک اور پرومس بھی کرتا ہوں کہ یہ پہلی اور آخری بار ہوگی۔ اس کے بعد میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا اور تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ بس صرف آج مجھے اجازت دے دو۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرتے ہوئے بولتا اس کی دونوں بازوؤں کو اوپر کرتے ہوئے اسے بیٹ کے ساتھ لگا گیا تھا۔ کشف بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ جتنی بھی چالاکیاں کیوں نہ کر لے، شاہمیر کے سامنے وہ ہمیشہ کمزور ہی رہے گی۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، آئی ایم ریئلی سوری، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ سن کر شاہمیر دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا، غلطی کی اس کی سزا تو اب تمہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو چومتا اور کبھی نیچے والے ہونٹ کو کاٹتا۔ اس دوران وہ ایک بار پھر سے بکھرنے لگے تھے۔ شاہمیر کے ہاتھ مسلسل اس کی شرٹ پر بھی حرکت کر رہے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ کشف کی شرٹ کے اندر موجود اس کی دھڑکنوں کو آخری قید سے آزاد کر گیا تھا۔ اس وقت ہی دروازے پر دستک ہوئی تو کشف جیسے ہی اٹھی اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنے بکھرے ہوئے جسم کو سنبھالنے کی کوشش کی، جبکہ شاہمیر اس دوران اس بہکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تم اتنی بری بھی نہیں ہو، اگر کبھی تمہیں بیوی بنانے کی ضرورت پڑی تو اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، وہ خمار بھرے انداز میں بولتا۔ ایک بار پھر سے اس کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لے چکا تھا۔ جب دستک کی آواز بڑھی اور وہ گہری سانس خارج کرتا ہوا اٹھا
اسے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے اس کی اماں جان کھڑی تھی۔ تم نے میری معصوم بچی کو کچھ کہا تو نہیں؟ یہ سن کر شاہمیر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اماں آپ جانتی ہیں کہ میں اس سے کس قدر محبت کرتا ہوں اور میں اسے چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور دوسرا وہ معصوم ہی اتنی ہے کہ میرا دل مانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد اسے میرے کمرے میں بھیج دینا، اسے میرا فیشل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر فریدہ بیگم وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہمیر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ واش روم کے شیشے کے سامنے کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شاہمیر نے اس کی اوپن شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھول دیے تھے، جیسے اس کی دھڑکنیں باہر کو چھلک رہی تھیں۔ یا میرے اللہ، یہ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے لبوں میں پھنسا لیے۔ اپنے جسم پر اسے ابھی بھی شاہمیر کے لمس کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ پاگل ہونے کو تھی۔ بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شاہمیر سے نفرت کرتی تھی، بس وہ یہ قید بھری زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے آزاد پنچھی بننا تھا اور ملکوں ملکوں گھومنا تھا، تاکہ وہ کھل کر اپنی زندگی کو جی سکے اور اپنے آپ کو پہچان سکے۔ اور شاہمیر سے ڈیل بھی اس نے اسی وجہ سے ہی کی تھی، ورنہ اگر تعلقات قائم کرنے ہوتے تو وہ پہلی ہی رات ازدواجی تعلق قائم کر لیتے۔ اور شاہمیر بھی یہ کہہ کر اس سے دور رہ رہا تھا کہ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے جو سمجھدار اور عقل مند ہو۔ تم جیسی بیوقوف لڑکی کو مجھے بیوی نہیں بنانا ہے۔ لیکن آج وہ بہک گیا تھا اور محترمہ بھی حد تک بہک گئی تھی۔ کشف کافی دیر تک شیشے کے سامنے کھڑی رہی اور اپنی حالت درست کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا جب مشکل ہو گیا تو نظریں جھکا کر واش روم سے باہر نکلی تھی۔ شاہمیر اس وقت بیڈ پر موجود تھا اور اس نے کتاب اٹھا رکھی تھی۔ کشف نے آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا تو وہ اپنا فیورٹ ناول پڑھ رہا تھا، آس پاس کے ماحول سے مکمل طور پر بیگانہ، جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنا کمبل اٹھاتی صوفے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ شاہمیر کی ٹھنڈی اور بھاری آواز گونجی۔ یہ صرف ٹریلر تھا تمہیں سمجھانے کے لیے۔ دوبارہ اگر کسی قسم کی شرارت کی یا میرے ساتھ جھوٹ بولا یا مکاری کرنے کی کوشش کی تو سارے حق سود سمیت وصول کر لوں گا، اور جو اسٹامپ پیپر ہم دونوں کے درمیان سائن ہوا ہے وہ بھی پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ میری جان، ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پیش آ سکتا ہوں، بس تم مجھے ایک بار موقع دو۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو موقع دینے کا۔ اچھا تم یہاں پر بیڈ پر آ کر لیٹو، وعدہ کرتا ہوں پریشان نہیں کروں گا۔ شاہمیر نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ جب سے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی تب سے وہ کشف کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ آخر کار اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے وہ اپنی بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کشف پلٹی اور اسے گھورتے ہوئے بولی، مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی مسئلے والی بات ہے، کیونکہ تم اس حویلی میں صرف مجھ پر ہی تو بھروسہ کر سکتی ہوں، اور اب تم نے وہ بھی کرنا ختم کر دیا۔ اچھا چلو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، نہیں میں نہیں آؤں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنا وعدہ واپس لے لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اترا اور اگلے ہی پل وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھرتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ کشف کا دل اچھل کر اس کے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ شاہمیر اس کے چہرے پر جھک کر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا گیا۔ چپ چاپ یہیں پر ہی سو جاؤ، اور اگر میں یہاں پر نہ سوں تو، کشف نے اسے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر ہم وہی سب کچھ ریپیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر شاہمیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پھنسایا اور اپنے لب اس کی دھڑکنوں پر رکھ دیے، تو کشف کو اس سے دوبارہ اس رویے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس کے وجود کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے، جس سے شاہمیر بہت ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں سے اپنے لب ہٹانے کے بعد اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑ کر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا،
ویسے تمہیں ایک آپس کی بات بتاؤں، تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اس طریقے سے میرے کنٹرول میں آؤ گی۔ وہ اسے حق کر کے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں جب آخر میں ہم دونوں نے ایک ساتھ رہنا ہی نہیں ہے؟ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے اور میرے درمیان رشتہ کیا ہے اور میں کس حد تک تم پر حق رکھتا ہوں، اور آج کے بعد تم نے مجھے انکار بھی نہیں کرنا، ورنہ کیا؟ اب کی بار شامل نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، ورنہ ایک بچہ تمہاری گود میں پکڑا دوں گا، پھر سارا دن اس کو سنبھالتے رہنا۔ آج نہ جانے شامیر کو کیا ہو گیا تھا، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر پر بم گرا رہا تھا۔ اس بار کشف نے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ کر لیٹ گئی اور دل ہی دل میں پلاننگ کرنے لگی کہ اب ایسا کون سا طریقہ ہو کہ وہ ساری شرارتیں شامیر کی ناک کے نیچے کرے، کیونکہ وہ شخص تو اب اسے بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسی بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ شامیر بھی بے حد تھکا ہوا تھا اور وہ بھی جلد ہی سو چکا تھا۔ صبح جب شامیر کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ اس جنگلی بلی کو اب اور ابھی بھی بہت سی چیزیں سمجھانی ہوں گی، ورنہ یہ اس طرح سے قابو میں نہیں آئے گی۔ ایک بھرپور انگڑائی لینے کے بعد شامیر نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ وہ اس وقت شرٹ کے بغیر تھا اور اس کے سینے پر ناخنوں کے نشانات تھے۔ رات کے منظر یاد آتے ہی اس کی لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بہت ہی پیاری بیوی ہے میری، اگلی بار تو پورا چکھوں گا۔ آج اس کا موڈ خلاف معمول بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ جب وہ نیچے گیا تو اس کی نظریں مسلسل کشف کو ہی تلاش کر رہی تھی۔ اس نے دادی جان کو دیکھا تو انہوں نے کاندھے اچکا دیے۔ کسی نے میری بیوی کو دیکھا ہے؟ اس نے اپنی کزن سے پوچھا تو وہ بھی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کب یہاں پر ہوتی ہے اور کب گاؤں کی سیر کے لیے نکل جاتی ہے۔ اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ دادا جان کی ساری پابندیاں ہم سے شروع ہو کر ہم ہی پر ختم ہو جاتی ہیں اور اس لڑکی کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ اچھا بس کر جاؤ، میں نے صرف اور صرف تم سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے، تم نے شکایتوں کا پنڈورا باکس کھولنے کے لیے نہیں بولا۔ اور جہاں تک دادا جان کا سوال ہے تو وہ ہر کسی کے لیے ایک ہی جیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سوال اپنی اماں سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں تم پر حد سے زیادہ پابندیاں لگاتی ہیں۔ وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہو گیا تھا، اور وہ نور کی سرگرمیوں سے بھی اچھے طریقے سے واقف تھا۔ جس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں پر بھی ایک لفنگے لڑکے سے دوستی کر لی۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگنے والی تھی اور اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکالنے والی تھی، لیکن شامیر نے اسے پکڑ لیا تھا، اور اس دن کے بعد نور کو شامیر سے نفرت بھی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی ایسا موقع ملے جس سے وہ شامیر کو بھی نیچا دکھا سکے اور اسے تکلیف سے گزار سکے جس تکلیف سے وہ خود گزری تھی، مگر اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شامیر بھی اس واقعے کو یوں بھول گیا جیسے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب اس کو گھن چکر بنانے کے لیے کشف صاحبہ اس کی زندگی میں حاضر ہو چکی تھی۔ کیا تم نے بیگم صاحبہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شامیر خان نے تھوڑی ہی دیر کے بعد چوکیدار سے پوچھا تو وہ گڑ بڑھاتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگا، کیونکہ کشف نے حویلی سے نکلنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں 5,000 کے 5 نوٹ رکھے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی زبان مت کھولنا۔ ان کا گاؤں ایک بہت بڑے پہاڑی علاقے میں تھا اور وہاں پر ہائیکنگ کے لیے بہت سی سپورٹس تھے۔ کشف کو ہائیکنگ کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ اسے چلنے اور دوڑنے سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور یہ دو کام اسے انتہائی زہر لگتے تھے۔ میں اس جگہ پر صرف تصویریں لینے کے لیے گئی تھی تاکہ اپنی کزنوں اور فرینڈز کو سنیپس بھیج کر ان کو جلا سکے، مگر اس کی بدقسمتی یہ کہ گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور وہ شہریار اب واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اچانک شامیر خان کی گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ شہریار کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ وہ شامیر کا سب سے بڑا بھتیجا تھا۔ چچی یہ تو کام خراب ہو گیا، اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے بول پڑی، ارے ان کو کیا پتا کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں،
بس کوئی بھی بہانہ کر دیں گے، میں بول دوں گی کہ میری طبیعت خراب تھی۔ اگلے ہی پل شامیر نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے باہر کھینچا۔ چاچو پلیز ان کو چھوڑ دیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہائیکنگ کا پلان میرا تھا۔ بوکھلاہٹ میں آ کر شہریار نے پول کھول دی اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ سب لوگ شہریار کو پہلے ہی ہدایت کر دیتے تھے کہ تم چپ رہنا، تم کچھ بھی نہ کہنا۔ کشف کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر شہریار کے کان کے نیچے کرارا سا تھپڑ لگائے، مگر وہ بے بسی سے اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف شامیر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کو ہائیکنگ کا شوق ہے، اور مزے کی بات بتاؤں، کافی عرصے سے میں بھی پلان بنا رہا تھا، چلو آج تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے کر گیا۔ ارے میری بات تو سنیں، مجھے شوق نہیں ہے، مجھے چلنا تو انتہائی زہر لگتا ہے، اور چڑھائی چڑھنے سے تو مجھے الرجی ہے۔ میں تو صرف وہاں پر تصویریں لینے کے لیے جا رہی تھی، لیکن اب تم میرے ساتھ پہاڑ کی سب سے اوپر والے حصے میں جاؤ گی، اور وہاں پر آج رات ہم لوگ کیمپنگ بھی کریں گے۔ خوش قسمتی سے میری گاڑی میں سارا سامان موجود ہے، باقی کھانے پینے کا سامان میں ملازم کو کہہ کر منگوا لیتا ہوں۔ شامیر نے فوراً سے ملازم کو کال لائی۔ وہ اسے منع کرتی رہ گئی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ شامیر صاحب اپنا کام تو مکمل کر چکے تھے۔ اب وہ بے بسی سے بیٹھی شیشے سے باہر گزرنے والے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے ایک بار پھر سے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لڑکی۔ یہ سن کر محترمہ کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آج تو اگر وہ اس کے ساتھ کیمپنگ کے لیے چلی جاتی تو اسے کوئی بھی بچانے کے لیے آنے والا نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر اس کی ساس تھی جو دروازہ بجا کر اس کی قربت کے لمحات میں خلل ڈالتی۔ دیکھیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی تم نے کیا۔ شامر اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا، اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ہائیکنگ تمہاری زندگی کی سب سے بہترین ہائیکنگ ثابت ہونے والی ہے۔ ویسے یہاں سے وہاں تک راستہ کتنا بنتا ہے؟ وہ اونچی پہاڑی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زیادہ تو نہیں، بس 3-4 کلومیٹر ہے۔ شامیر کی بات سن کر اس کی حالت ایک بار پھر سے غیر ہونے لگی تھی، لیکن جب شامیر نے چلنا شروع کیا تو وہ بھی مجبوراً اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ یہاں پر چیتے وغیرہ بھی دیکھے گئے ہیں، اسی لیے تم اپنا دھیان رکھنا، اور ہاں میری مانو تو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا پسٹل بھی رکھ لو۔ شامیر نے اپنی جیب سے ایک پسٹل رکھا ہوا تھا، وہ اسے بھی اپنی حفاظت کے لیے مشورہ دے رہا تھا۔ وہ تو شامیر کی بات سن کر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیوی ہوں میں آپ کی، آپ کو شوہر ہونے کے ناطے میری حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی، جبکہ شامیر اس کی اس اڑتی ہوئی رنگت سے بہت زیادہ لطف اٹھا رہا تھا۔ مگر تم نے تو کبھی مجھے اپنا شوہر مانا ہی نہیں، نہ ہی کبھی بیوی ہونے کے ناطے میرا حق ادا کیا ہے۔ جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی سوئی اسی بات پر ہی کیوں اٹکی ہوئی ہے جبکہ ہم دونوں کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں؟ او ہیلو میڈم، میرے سامنے نا اب اس کانٹریکٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ دادا اور اماں جان نے مجھ سے پوتے کی خواہش ظاہر کر دی ہے، اور اب ان کی خواہش کی خاطر ہم اس کانٹریکٹ کو بھی سائٹ پہ رکھنا پڑے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کشف روحانسی ہو گئی تھی۔ ابھی تو میں نے خود ایک چھوٹی سی بچی ہوں، میں بچے کو کیسے پیدا کروں گی؟ اور بچہ پیدا بھی ہو گیا تو وہ کھائے گا کیا؟ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا۔ شامر اس کا اشارہ دیکھ کر اپنا سر پیچھے کی طرف گرا کر کھل کھلا کر ہنسا تھا، اور ہلکا سے اس کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، بچے کی پیدائش سے پہلے میں تم پر اچھی خاصی محنت کروں گا، تب تک تم اسے بہت کچھ پلانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ کشف کو اسے اس قدر بیہودہ بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن میری جان اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اور اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پریشان نہ کروں تو خاموشی سے چلتی رہو۔ چڑھائی جتنی دشوار ہوتی جا رہی تھی، کشف کی حالت اتنی ہی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا، اور پہاڑی راستے پر بڑے بڑے پتھر کشف کے لیے
کسی امتحان سے کم نہ تھے۔ ارد گرد کئی اور سیاح مقامی لوگ بھی موجود تھے۔ کچھ نیچے اتر رہے تھے، کچھ ہمت باندھے اوپر کی جانب گامزن تھے، لیکن کشف کو لگ رہا تھا جیسے پوری دنیا کی تھکن صرف اس کے حصے میں آ گئی ہے۔ شاہمیر خان بس کرتے میرے پاؤں جواب دے گئے ہیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے ایک بڑے پتھر کا سہارا لینا چاہا، لیکن اسی لمحے اس کا پاؤں پھسلا اور ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکلی اور وہ پیچھے کی جانب گرنے ہی والی تھی کہ شاہمیر کی مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ پوری قوت سے شاہمیر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ کشف کی بند آنکھیں اور تیزی سے چلتی سانسیں اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ ابھی تو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز ساتھ دیکھنے ہیں۔ شاہمیر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جس کی تپش کشف کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے سہم کر آنکھیں کھولیں تو شاہمیر کی گہری نظریں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ارد گرد گزرتے ہوئے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر شاہمیر کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ سنبھل کر چلو، ورنہ یہاں سے گرے تو نیچے کھائی میں نہیں بلکہ سیدھا اوپر جاؤ گی۔ اس نے تنبیہ کی اور کشف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیا۔ اب وہ اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح کھینچتا ہوا اوپر لے کر جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل مشقت کے بعد جب وہ چوٹی کے ہموار حصے پر پہنچے تھے تو وہاں کیمپس نصب کیے تو منظر یکسر بدل گیا تھا۔ وہاں پہلے ہی سے کئی رنگ برنگے لوگ آگ جلائے بیٹھے تھے اور خود گٹار کی دھن پر دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے کشف کی ساری تھکن پل میں اڑا دی۔ وہاں پر پاکستانیوں سے زیادہ فارنرز تھے۔ واو، شاہمیر، یہ جگہ کس قدر حسین ہے! وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے کا غصہ اور خوف جیسے ہوا ہو گیا تھا۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا جس جگہ پر ان دونوں نے کیمپ لگانے تھے۔ حقیقت ہے کشف خان، اور آج کی رات اس حقیقت کا سب سے حسین حصہ ہوگی۔ شاہمیر نے اسے شرارت سے دیکھا تو کشف کو دوبارہ اپنا کانٹریکٹ خطرے میں نظر آنے لگا۔ کیمپنگ سائٹ پر موجود دیگر جوڑوں اور نوجوانوں کے قہقہے فضا میں گونج رہے تھے۔ شاہمیر نے کیمپ کے باہر رکھی کرسی پر اسے بٹھایا اور خود اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ چوکیدار ہے جسے تم رشوت دے سکو، اور نہ ہی اماں جان کا کمرہ ہے۔ آج رات صرف میں ہوں، تم ہو اور یہ خاموش پہاڑ۔ کشف نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ اپنی اپنی مستیوں میں مگن تھے اور شاہمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ رات کی سیاہی جب پہاڑوں پر مکمل طور پر چھا گئی تو ہائیکنگ سائٹ کا منظر انگلش فلموں جیسا لگنے لگا۔ جا بجا جلتی ہوئی آگ اور دور سے آتی گٹار کی مدھم دھنوں نے فضا میں ایک عجیب سا سحر بھر دیا تھا۔ کشف کو وہاں زوئی نامی ایک غیر ملکی لڑکی ملی جس کی باتوں نے کشف کو تھوڑی دیر کے لیے شاہمیر کے خوف سے آزاد کر دیا۔ دونوں نے کافی دیر تک ہنسی مذاق کیا، مگر جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہوئے شاہمیر خان کی نظروں کی تپش نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ شاہمیر اس کے قریب آیا اور شرارتی انداز میں اسے کیمپ کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے زوئی سے بھی معذرت کر لی تھی۔ کشف کا وجود بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ کنفیوژن اور گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کیمپ کے اندر داخل ہوئی، شاہمیر نے خاموشی سے زنجیر بند کی اور کشف کی طرف مڑا۔ کیمپ کے اندر جلتی ایک چھوٹی سی لالٹین کی زرد روشنی موجود تھی جو ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی۔ شاہمیر، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کشف نے لرزتی آواز میں پوچھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پیچھے تو کیمپ کی دیوار تھی۔ شاہمیر نے ایک جاندار مسکراہٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور اس کے عین مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی کشف کے کپ کپاتے ہوئے لبوں پر رکھی۔ آہستہ بولو کشف، یہاں آواز بہت دور تک جاتی ہے، تم نہیں چاہو گی کہ باہر بیٹھے لوگ تمہاری آہیں سنیں؟ اس کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ کشف ساکت رہ گئی۔ شاہمیر نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ کشف کے نرم لبوں پر جمایا
دوسرے ہاتھ سے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ کشف نے آنکھیں میچ لیں۔ اسے اپنے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاہ میر جھکا اور اس کی گردن پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیے۔ کشف کے حلق سے ایک دبی دبی سسکی نکلی۔ شاہ میر اسے چومتا رہا، کبھی نرمی سے اور کبھی شدت سے، جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ گردن پر اس کے لمس کی تپش کشف کے ہوش و حواس چھین رہی تھی۔ جب کشف کا وجود پگھلنے لگا تو شاہ میر مزید نیچے کی جانب سرکا۔ اس کے لب اب کشف کی دھڑکنوں پر ٹھہر گئے۔ کشف نے بے ساختہ شاہ میر کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لیں۔ اس کی قربت اب ایک نشہ بن کر کشف کے رگوں پے میں اتر رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کی قمیص کے اوپر سے ہی ان دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا تو کشف کی سانسیں رکنے کے قریب تھیں۔ بالآخر شاہ میر نے اپنا رخ بدلا اور کشف کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف نہیں بلکہ خمار تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کشف کے گلابی ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اچانک کیمپ کے باہر سے ایک دلسوز چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ کسی اور کی نہیں، زوئی کی تھی۔ کشف ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور شاہ میر کو خود سے دور دھکیلا۔ باہر زوئی کے رونے اور چلانے کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بچہ اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ شاہ میر، زوئی کا بچہ؟ کشف نے بدحواسی میں اپنی بکھری ہوئی حالت درست کی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی شاہ میر کے لمس کا خمار تھا۔ شاہ میر نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کے ماتھے پر ابھری رگیں اس کی ادھوری خواہش اور جھنجھلاہٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ مگر صورتحال کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اس نے کشف کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ باہر افراتفری کا عالم تھا۔ فارسٹ پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ شاہ میر نے فوراً اپنی گن سنبھالی۔ کشف، تم زوئی کے ساتھ رہو، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ میں پولیس کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا ہوں، شاہ میر نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے پسٹل کو چیک کرتے ہوئے پولیس افسران کے ساتھ گھنے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ پوری رات کشف نے زوئی کو سنبھالنے میں گزاری، مگر اس کا اپنا حال بہت عجیب تھا۔ زوئی کی سسکیوں کے درمیان کشف کے ذہن میں بار بار کیمپ کے اندر کے وہ مناظر گھوم رہے تھے۔ شاہ میر کا وہ الگ روپ، اس کے ہاتھوں کی تپش اور وہ لمحہ جب وہ کشف کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر کشف کا پور پور جل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اور پھر شرم سے اپنی نظریں جھکا لیتی۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ ایک طرف اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور وہ ان لمحات کو سوچ کر ہلکان ہو رہی ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شاہ میر بچہ گود میں اٹھائے تھکا ہارا مگر فاتحانہ انداز میں واپس آ رہا تھا۔ بچہ ایک گہری کھائی کے قریب جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا، جسے شاہ میر نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر نکالا تھا۔ زوئی نے روتے ہوئے اپنا بچہ سینے سے لگایا اور شاہ میر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ حویلی پہنچتے پہنچتے کشف کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ شاہ میر گاڑی چلاتے ہوئے بالکل پرسکون لگ رہا تھا، جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر کشف کا دل کسی بے نام خوف اور کشش کے درمیان جھول رہا تھا۔ وہ اب شاہ میر خان کو اس ضدی انسان کی نظر سے نہیں دیکھ پا رہی تھی، بلکہ اب اسے اس شخص میں ایک ایسی پناہ گاہ نظر آنے لگی تھی جس سے وہ دور بھاگنا تو چاہتی تھی، مگر اس کا دل اسے بار بار اسی کی طرف کھینچ رہا تھا۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر کشف نے چوری چھپے شاہ میر کے چہرے کو دیکھا۔ اسے حویلی میں چھوڑ کر خود ایک بار پھر سے چلا گیا تھا۔ کشف اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کہاں پر جا رہے ہوں، لیکن اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ دوپہر کے وقت اس کی ساس پلس خالہ جان نے اسے کچن میں جاتے ہوئے روکا اور بازو باندھ کر خاموشی سے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کے چہرے کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ تم لوگوں کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ یہ سن کر کشف نے بے ساختہ ان سے نگاہیں چرائیں۔ اور آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے تم سے جو پوچھا ہے مجھے اس سوال کا جواب دو۔ خالہ جان زیادہ تو نہیں، بس 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو تمہیں پتہ ہے میری دوست کی بہو کو پہلے ہی مہینے میں بچے کی خوشخبری مل گئی۔
اور تم دونوں میاں بیوی ہو جن کے درمیان ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہی کریٹ نہیں ہو سکی۔ یہ سب کچھ نہ تمہاری ان شرارتوں اور بچگانہ حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ کبھی میں نے تمہیں ڈھنگ کے کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خالہ جان آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ اب میں خالی کمرے کو تو جا کر امپریس نہیں کر سکتی نا۔ بے وقوف عورت۔ اسے گھر واپس آئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن اس دوران تم پیچھے لان میں بیٹھ کر ناول پڑھنے کا شغل فرما رہی تھی۔ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر تیار ہو اور اپنے شوہر کو رجھاؤ، مجھے بچہ چاہیے۔ خالہ اب میں بچہ درخت سے توڑ کر تو نہیں لا سکتی نا۔ میں نے تمہیں درخت سے توڑنے کو کہا بھی نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو جا کر کہو گی تو وہ خود ہی تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا نا۔ مگر خالہ جان پھر اس کانٹریکٹ کا کیا ہوگا؟ اچانک اس کی زبان پھسلی۔ کون سے کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہو تم؟ فریدہ بیگم نے فوراً اس کی بات پکڑ لی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر انگلی پھیری اور پھر معاملے کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں آپ کے پارلر والے کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس پارلر کی سروسز اچھی نہیں رہی۔ 2-3 کسٹمرز شکایت کر رہے تھے اور آپ تو ان کا اینول پلان بھی ایکسیپٹ کر چکی ہیں۔ اچھا تو بچے ایسے کہو نا، اینول پلان کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے تو ڈرا ہی دیا تم نے۔ بھلا کانٹریکٹ کون سا آ گیا درمیان میں؟ تم یہ ساری چیزیں چھوڑو، بس جا کر اپنے شوہر کو امپریس کرو، اور مجھے ہر حال میں اگلے 1 مہینے کے اندر تمہاری طرف سے خوشخبری چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ خالہ جان تو ایسے کہہ رہی ہیں جسے بچہ پیدا کرنا بہت ہی آسان ہو، اور میرا شوہر کوئی جن ہو جو واقعی میں مجھے درخت سے بچہ توڑ کر لا دے گا۔ اپنی ہی دھن میں باتیں کرتے ہوئے وہ شاہ خان سے جا ٹکرائی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، مگر شاہ کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو کمپوز کر لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اسی لیے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے شریر لہجے میں بولا، اس حویلی کو پوتا درخت سے نہیں، صرف اور صرف مجھ سے ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ کشف کی حالت پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ شامیر نے بڑی نرمی سے کشف کا ہاتھ تھامے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے عین مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی چمک تھی جو کشف کو اندر ہی اندر پگھلا رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، تو اب کیا مجھے تمہیں سارا پروسیجر سمجھانا پڑے گا، یا تم صرف کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ کشف نے اس سے اپنی نظریں چرائیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ آپ کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے کہ بچہ کیسے ہوتا ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ شاہمیر کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، پر مجھے لگتا ہے کہ میں بایو کی وہ ساری پڑھائی نہ بھول گیا ہوں۔ مجھے اصل میں کافی وقت ہو گیا ہے نا کتابیں چھوڑے، شاید تمہیں ہی مجھے کچھ پریکٹیکل یاد دلانا پڑے۔ وہ مزید اس پر جھکا تو کشف سہم کر بیڈ کے پیچھے جا لگی تھی۔ شامیر، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ یہ سب ایک کانٹریکٹ ہے، ایک سٹامپ پیپر ہمارے درمیان۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ نہیں۔ کشف نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی تو شامیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی جچتے ہیں۔ وہ جو کچھ میں نے پہلے کہا تھا نا، وہ سب بکواس تھی کشف۔ تب میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھے غصہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ تم اتنی بھی بری نہیں ہو، تمہارے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ گزارے کا لفظ سن کر کشف کو نئے سرے سے غصہ آ گیا۔ اس نے غصے سے شامیر کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ مجھے کسی کا گزارا نہیں بننا، آپ جائیں اپنی اس سمجھدار اور عقل مند عورت کو ڈھونڈیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔
مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتی، شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس اپنی جانب کھینچا تو کشف سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ گزارا نہیں کشف خان، محبت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، بس ہو گئی۔ میں اب اس رشتے کو کسی کانٹریکٹ کے تحت نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ کشف کی آنکھوں میں بے یقینی کے سائے لہرائے۔ اگر کل کو دادا جان کی وفات ہو گئی اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں آپ پر یقین کیسے کروں؟ آپ کے وعدوں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں، اس نے تلخی سے پوچھا تو شامی نے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تنگ کرنے والے لہجے میں بولا، اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو چلو اس بار ایک نیا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ اس بار اسٹامپ پیپر پر یہ لکھواتے ہیں کہ شاہ میر خان اپنی بیوی کا تا حیات تو غلام رہے گا۔ بولو منظور ہے؟ تو کشف اسے گھور کر رہ گئی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص پر غصہ کرے یا اس سے اظہار محبت پر دل ہار بیٹھے۔ کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کی دھڑکنیں اب ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھی۔ کشف اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اگر آپ واقعی میں مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ میں آپ پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ لیکن اس دوران آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ میڈم صاحبہ فکر مت کریں، میں آپ کو مجبور کر دوں گا کہ آپ خود کو میرے قریب آنے سے نہیں روک پائیں گی۔ اس کے گالوں کو بہت ہی زور سے چومتے ہوئے بولا، جہاں تک اماں اور دادا کے پوتے کی خواہش ہے تو وہ بھی مجھے یقین ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہی پوری ہو جائے گی۔ بس تم اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط بنا کر اور رکھنا، اور ہاں تھوڑی سی جان بنا لو۔ اس کے سینے کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ بے ساختہ ان کو اپنے بازوؤں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ شاہ میر نے اسے وعدہ تو کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا تھا اور آتے جاتے ہوئے گستاخیاں کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ پہلے کی طرح ان کے درمیان اب جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ کشف نے بھی کافی حد تک اپنی شرارتوں کو کنٹرول میں کر لیا تھا۔ پہلے وہ پوری دنیا گھومنا چاہتی تھی، اب اسے شاہ میر میں ہی اپنی دنیا دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ 3 دنوں سے زیادہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے، اور پھر جب شاہ میر نے دوبارہ سے اسے اپنی دسترس میں لیا تو وہ انکار نہ کر سکی، اور اس نے پوری خوشی سے اپنے آپ کو شاہ میر کے حوالے کر دیا۔